रिकॉर्डिंग तो आज मंसूर भाई है तो उनसे पढ़ाएंगे, आज उर्दू उनकी अच्छी है बहुत। अच्छा चलिए। आज हूँ मैं। हाँ, सूरा आल इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 144, 145, 146। आदिल भाई आयत नंबर 144, सूरा आल इमरान की सूरा। 144, 145, 46। 3 आदिल भाई पढ़ो आदिल भाई। हाँ शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 144 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आदिल भाई पढ़ो आदिल भाई। हेलो, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। मतलब एक शोएब, एक चीज बात करना। जी बोलिए बोलिए। शुरू लास्ट क्लास में आ गई आवाज मेरी? आ रही है। लास्ट में एक बात मैं ऑडियो भेजा था वीक में। हाँ। उसके ऊपर कुछ तो भी कोई एक्शन लिए या वो ऑडियो सुने के बारे में बात करना चाह रहा था, तो बाद में करेंगे वो। हाँ, ये क्लास खत्म होने से पहले करेंगे ना, खत्म होने से पहले। 144 शुरू कीजिए मंसूर। ठीक है आदिल भाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी अहरियों के बल फिर जाओगे, और जो कोई फिर जाए अपनी अहरियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगड़ेगा। उन करीब अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को नेक बदला देगा। 145 बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे, और इंसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रकाब होकर बहुत से अल्लाह ताला वाले जिहाद कर चुके हैं। उन्हें भी अल्लाह ताला की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना सुस्त रहे और ना दबे, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को चाहता है। हाँ, 3 आए थे ना। 3 हो जाते। थोड़ा सा अब तफसीर शुरू करने से पहले बैकग्राउंड, ये 3 आयतों का बैकग्राउंड क्या है बोले तो ये मतलब मैं आयत इसलिए पिक करा। पहली चीज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने को जितनी भी रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान है और उनका भी इंतकाल होने वाला है। ये बात इस आयत में बोली गई। क्यों? कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, उनके आसपास के सहाबियों में जोश था, वे नबी सामने है तो अलग ही इफेक्ट रहता है। तो जंग जो है जिम्मेदारी यानी तो दीन की कुर्बानियां अलग जज्बे से दिए, मगर वो फैक्टर क्या हो गया बोले तो उनसे ज्यादा डिपेंडेंसी। मतलब है तो हम हैं, नबी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है टाइप के। ऐसा नहीं होना ना, क्योंकि कभी ना कभी नबी का इंतकाल होने वाला है। उसके बाद में बगैर नबी के तुम्हारे को दीन पे चलना है, नबी तुमको हमेशा तो नहीं रहेंगे। तो इसका फायदा उठा के जंग के बीचों बीच में शैतान क्या करा, किसी इंसान की शक्ल लेके आवाज पुकारा शुरू कर दिया कि मैं मोहम्मद को शहीद कर दिया तलवार से। किसको मारा गया? क्या है कि ओहद की बात कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो ये अफवाह सुन लिए वो सहाबियां एकदम डाउन हो गए।
کہ اب نبی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑنا, کس کے لیے جہاد کرنا. تو لوگ کمزور پڑ گئے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ بولے تمہارا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا نہیں ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک کیسے پہنچنا ہے وہ طریقہ آپ کو کون سکھاتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گول نہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہو نہ رہو, تمہارے کو اللہ کے لیے لڑنا ہے, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے لڑنا ہے, دین پہ کھڑے رہنے کے لیے لڑنا ہے. یہ تمہاری جدوجہد چلتی رہیں گی. ہاں, رسول اللہ جب تک رہے تمہارے کو جوش زیادہ رہے گا, کیونکہ آپ کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتے, موٹیویٹ کرتے, رائٹ. تو اچھی چیز ہے, مگر وہ سپورٹ ہمیشہ نہیں رہے گا, آپ کو بھی نہیں رہیں گا, آپ کے بعد کے مسلمانوں کو بھی نہیں رہیں گا. تو تم زیادہ اٹیچمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت رکھو, کیونکہ گول تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفائی کرنا نہیں ہے. گول کیا ہے ہمارا؟ اللہ کو سیٹسفائی کرنا. تو ایسا بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہے. تو صحابیہ کیونکہ فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور فزیکلی ان سے اٹریکٹڈ ہوتے اور فزیکلی ان سے بات کرتے تھے, تو وہ بانڈنگ حد سے زیادہ اسٹرانگ بن گئی, جس کی وجہ سے وہ بانڈنگ اتنی اسٹرانگ بن گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو دین پہ رہنا ان کو اب گوارا, اس نے کس کے لیے لڑنا, کس کے لیے کیا کرنا, کیا فائدہ بول کے ڈاؤن ہو گیا. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ تنقید کرے, کیا تنقید کرے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک پیغمبر, ایک رسول تو ہے, اور پہلے بھی تو کئی رسول آئے اور شہید ہوئے. تو ان کا تو اسی طریقے سے آپ کے چہیتے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا, تو کیا تم دین سے چلے جاؤ گے؟ تمہاری دین کی گہرائی, انٹینسٹی, جذبہ ختم ہو جاتا؟ نہیں. اگر تم چلے بھی گئے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کا دین تو ویسے بھی آگے بڑھنے والا. تو مطلب اگر تم دین میں محمد کی وجہ سے آئے تھے کیا؟ محمد چلے گئے تو تم بھی چلے آتے کیا؟ چلے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو محمد کی بات کرتا چلے جاؤ, محمد کا انتقال ہو گیا, وہ لوگ چھوڑ دو, جاؤ. جو اللہ کی بات کرتا وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہے, کیونکہ اللہ زندہ ہے. سمجھ رہے؟ تو زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حد سے زیادہ ہو گئی تھی صحابیوں کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ سیٹ رائٹ کرتے. یہ وہ زمانہ ہے. آج ہمارے کو کیسا اپلائی ہوتی ہے؟ پہلے اور ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بولتا ہوں. تو ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی جب انتقال ہوا تو صحابیاں شاک میں رہ گئے جب ریئل میں انتقال ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں کیا کرنا, نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا, کنفیوز ہو گئے صحابیاں پورے, انکلوڈنگ عمر رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ بہت محبت کرتے تھے. نہیں ہے, مگر وہ شاک میں اس طریقے سے چلے گئے کہ ایک تلوار نکال کے ہاتھ میں لے کے گھوم رہے تھے مدینے میں. کوئی بھی اگر بولے میرے محمد کا انتقال ہو گیا, میں اس کی گردنیں کاٹ دیتا ہوں. میرے محمد کا انتقال نہیں ہوا, اللہ کے پاس گئے کچھ بات کرنے کے لیے, جیسا موسیٰ علیہ السلام سینائی کے پہاڑ پہ گئے تھے نا 40 دن واپس آتے سب نہ خاموش بیٹھو. صحابی عمر رضی اللہ ایسے عجیب کاما کر رہے, ادھر انواں پریشان, صحابیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. اب نیکسٹ دن فیصلے کون لیتے, نماز کون پڑھانا, اتنی بڑی حکومت کو کون سنبھالنا, تو پریشان سب کنفیوز. ویسے ٹائم پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے, کہیں دور تھے, ان کا دوسرا گاؤں تھا, انتقال کی خبر سنے آئے, کاملی گھوڑے پہ سے اترے, جوانوں کے جیسا اچھل کودنا, جذباتی ہونا نہیں, گئے نزدیک گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتلی سی کپڑا ڈالے تھے, کپڑا ہٹائے, چہرہ مبارک دیکھے, 2 آنسو ٹپکائے, چہرے بوسا لیے اور کھڑے رہ کے باہر آئے, آ کے بولے یہ آیت پڑھے, آیت نمبر 144, کہ محمد بھی تو پیغمبر ہے, ان کا بھی تو انتقال ہو جاتا ہے, تو تم کیا سمجھے, رسول ہے تو ہمارے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد میں بولے جو کوئی بھی محمد کی بات کرتا تھا ان کا محمد مر گیا, تو وہ لوگ ان کا دین ختم ہو گیا. جو بھی اللہ کی بات کرتا تھا اللہ زندہ ہے, اللہ کی بات میں لگے رہو. بری بات بولے کہ جو لوگ اسلام میں ایک بہت باریک اور بہت پیچیدہ کانسیپٹ ہے, تھوڑا صبر سے سنیے, باریک لائن ہے, اتنی باریک لائن ہے, وہ اس کا اثر پھر آگے کتنا خطرناک پڑ سکتا ہے آج کل کی امت میں, آپ دیکھیے وہ بعد میں اپن بات کریں گے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ نبی ابو بکر بولے جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ کو بتا دو کہ محمد مر گئے, مطلب جو محمد کو خدا سمجھ رہے تھے, محمد کی اندھی پیروی کر رہے تھے, محمد بول رہے تھے, وہ لوگوں کو بتا دو کہ محمد مر گئے. مگر جو اللہ کی بات کرتے تھے ان کو بتا دو کہ اللہ زندہ ہے.
تو مطلب انہوں بتا رہے محمد ختم بھی ہو گئے تو دین تو اللہ کا دین ہے, محمد تو خالی ایک میسنجر ہے جو میسج کو لے کے آئے, تو ان کے میسج کو ہم لے لیتے, ہم کو ان سے اس لیول کی اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان دا سینس اللہ کے جیسا نہیں ہوتے محمد, اللہ کی عبادت کرتے, محمد کی عبادت نہیں کرتے. دین ہمارا اللہ کے لیے, کیسا اللہ کی بات کرنا, کیسا اللہ کو راضی کرنا, کیا غلطیاں ہوتے, شیطان کہاں سے حملہ کرتا, وہ سب انفارمیشن کون دیتے, محمد دیتے. مگر محمد کے پیچھے زیادہ نہ کو بھاگو, کیونکہ محمد راستہ دکھا نہیں آئے. فار ایگزامپل آپ یہاں سے حیدرآباد سے دلی جا رہے اور آپ کو راستہ نہیں معلوم, ایک آدمی ملے آپ کو, انہوں جو ہے آپ کو راستہ بتائے, یہاں سے سیدھا جاؤ, ایسا ایسا چلے جاؤ, نظام آباد جاؤ, ناگپور جاؤ, بھوپال جاؤ, اس دلی پہنچا, انہوں راستہ بتا رہے. آپ راستے پہ چلنا نا, راستہ چھوڑ دے کہ ارے آپ بہت اچھے آدمی دکھے, بہت شریف ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, آپ کے ساتھ کھانا کھاتے بیٹھے وہ آدمی کے ساتھ, اور پورا دن برباد کر دیے, اور وہاں پہ فصل خراب ہو گئی, یا نہیں تو نقصان ہو گیا, یا ٹرین چلے گئے یا فلائٹ چلے گئے, نقصان ہو گیا. تو تمہارا مقصد کیا تھا؟ وہ آدمی آپ کو راستہ بتا رہا, وہ راستہ سن لینا اور راستے پہ چلے جانا, شکریہ بھائی بول کے نہیں. مگر وہی آدمی کے ساتھ پکے رہ گئے اور تم راستے پہ سفر نہیں کرے, مگر وہ آدمی کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آدمی کے ساتھ بیٹھے اور سفر نہیں کرے, تو آپ لوزر ہے نا. یہ پرابلم آ جاتا پیغمبروں کے ساتھ, کیونکہ پیغمبروں کی پرسنالٹی اتنی افیکٹو, اتنی خوبصورت اور اتنی انٹرپرائز, کیونکہ لوگ ڈیوائن ایک طریقے سے ان پہ اللہ کی رحمت ہونے کی وجہ سے, امین ہونے کی وجہ سے, ان کی زبان میں, ان کی پرسنالٹی میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورتی بھی کئی چیزوں سے نوازتے کہ آپ میسمرائز ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میسمرائز نہیں ہوئے سے کوئی مسلمان نہیں ہے آج تک, نہ آئیں گا. حالانکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھے, مگر عقیدت, محبت, دیوانگی اس حد تک آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیغمبر کی نشانیاں ہیں, وہ پیغمبر ایسے رہتے کہ ان کی شخصیت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بنائے تھے کہ آپ کو دیوانہ بنائے تھے ان کے پیچھے. مگر اسی چیز کو استعمال کر کے شیطان کیا کرتا ہے, یہ لوگوں کے انتقال کے بعد میں, جب یہ لوگ نہیں ہے نا, کیونکہ اگر ان کا زندہ رہتے ہوئے شیطانی حملے کرا تو شیطان کو بھی مارتے اور سب کو سیدھا کر دیتے. تو انہیں ویٹ کرتا جب پیغمبروں کا انتقال ہو جاتا, اس کے بعد میں یہ چاہت کو استعمال کر کے شرک میں لے کے آ جاتا. کیسا کرسچنوں کے ساتھ وشید کرا, عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تک دیوانے ہو گئے, سب عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے تھے, دیوانہ پن چاہتے تھے, اللہ کے بعد میں چاہتے تھے, ٹھیک ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہونے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, تو ان کی جو اگلی نسل, اس کے بعد کی نسل والوں کو وہ محبت جو عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیولپ کرے, اس میں ایسی تبدیلی لا 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 کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اس پہ لے کے چلے گئے. استعمال کس چیز کو کرا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت, جو ان کے امتیاں کرتے تھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی وہ غلطی نہیں کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے نہیں ہو جانا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت کیا بولے, میرا کو جہاں دفنا رہے وہاں پہ یہ باجے, یہ جو عرساں, بکرے کاٹنا, یہ نہیں کرنا, بلکہ ہدایت دیکھے گئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کے پیغمبروں کے خبروں پہ یہی کرے. انتقال کے بعد کدھر آنے کے لیے, رونے کے لیے کدھر جاتے, خبر پہ جاتے, خبر پہ جانا, پھر رونا, پھر دعائیں مانگنا, پھر بکرے کاٹنا, پھر عرساں ہونا, پھر وہ دھمال بچنا, پھر ذکر ہونا, پھر دسترخوانہ بچھنا, اس کے درودوں کے وغیرہ, یہ ہوتے 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 سیدھا شرک پہ لے کے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا, یہی گیم شیطان کرنے والا ہے, ہم میرے ساتھ بھی ایسے کرتا, بلکہ ان آگاہ کر انتقال کے وقت بولے لعنت ہے یہودیوں اور نصاروں پہ, جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو دفنائے ہوئے جگہوں کو عبادت کی جگہ بنا لیے, ذکر اور نماز پڑھنے کی جگہ. ذکر نماز نہیں پڑھنا, کیا کہیں بھی پڑھنا, میرے درگاہ پہ آ کے نک کو پڑھو. بول کہیں بولتے تم آئے کہیں کو, نماز تو تم وہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے تھے, گھر کے پاس ادھر ہی کہیں کو آئے, اچھا میری خبر ہے بول کے آئے, میرے لیے آ کے میری جگہ پہ نماز پڑھتے, اللہ کے لیے نماز پڑھتے, اللہ کے لیے ذکر کرتے, مگر میرے سے کنیکٹڈ ہوتے 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 وہ درگاہ کہیں اور لے کے چلے. جیسا کہ کرسچنوں کے ساتھ ہوا, جیزس کے ساتھ ہوا, موزس کے ساتھ ہوا, پیغمبر کے ساتھ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر دیے. اس کے لیے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے بعد میں دفن کرے تو جگہ کو سیل کر دیے, منیمم لوگوں کو آنے دیتے. اور آج الحمدللہ سعودی سے پہلے بھی, عثمانیہ خلافت کے پہلے بھی اس کو سیل کر دی, تاکہ تم میں جیسے لوگ اندر نہیں جانا اور جذباتی نہیں ہونا اور الٹے پلٹے حرکتیں نہیں کرنا.
عشق رسول کے نام پہ. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ مسئلہ صرف صحابیوں کے ساتھ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں جنگ کے بیچ میں پاگل ہو گئے اور کنٹرول نہیں کر سکے جذبات. صحابیوں کے ساتھ ہونا بولے تو بہت بڑی بات ہے. وہ مطلب صحابیوں کا ایمان کیا لیول پہ تھا. اوکے, اور وہ لوگ بھی مطلب یہ چیز کا اگر شکار ہوئے, مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا خطرناک ہے شیطان. اور اس کا ایگزامپل دیکھ لو, موت ہوئی بول کے ایکسپٹ نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یا جنازہ روم میں ہے, باہر صحابیہ ماننے کو تیار نہیں. عجیب کیفیت. عمر رضی اللہ کے جیسے والے تلوار لے کے گھوم رہے. تو مطلب یہ محبت کتنی خطرناک, کتنی پاورفل پیک لیول پہ چلے گئی تھی. اور اس کو پھر کنٹرول کون کرے؟ ابو بکر کنٹرول کرے. اس لیے ابو بکر کا پوزیشن الگ ہے. ابو بکر یہ جذبات میں نہیں آئے اور یہ صحیح آیت کو اٹھا کے سنا کے بولے تم لوگوں کو نہیں معلوم تھا, تم بہ جا رہے, کیا جذباتی ہو جا رہے, اتنے جذباتی ہو رہے, ایسا دکھ رہا تمہارا خدا محمد ہے, اللہ نہیں ہے. یہ بیماری آج دیکھی جا رہی. عشق رسول بہت ضروری ہے. عشق رسول نہیں رہیں گے تو حدیث کیا پڑھیں گے؟ عشق رسول نہیں رہیں گے تو قرآن کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعوں سے, حدیثوں سے, سنت سے ہمارا دین ہے پورا. تو آبویسلی عشق رسول ہے تو اتنا ان کی بات کو عمل کریں گے. مگر عشق رسول یہاں پہ نہیں چلے جانا, کیونکہ خدا محمد نہیں ہے, اللہ ہے. یہ جو تhin لائن کیسا ہو جاتا, بولتا اللہ بھی خدا ہے, پھر محمد کے عشق میں بھی ایسے 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 نعتیں پڑھ لیتے, ایسے ایسے قوالیاں گا لیتے, ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے, ان کنٹرول ہو جاتے. جیسے صحابہ جب ان کنٹرول ہو گئے تھے نا انتقال کے ٹائم پہ, پاگل ہو گئے تھے, ویسے آج کے کئی فرقے والے پاگل ہو جا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی واقعہ پہ ایسے جذباتی ہو کے محبت میں اندھے ہو جا رہے, اور نہیں کنٹرول میں نہیں آ رہے, کچھ بول دے رہے. جھوٹے چھوٹے کہانیاں, جھوٹے چھوٹے افواہیں, جھوٹے چھوٹے چیزاں, کیا کی آپ سن کے حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے کہ بھائی دنیا جو ہے, اللہ جو ہے دنیا بنایا محمد کے لیے. سب سے پہلے محمد بنے, بعد میں دنیا بنی. آدم علیہ السلام کی مغفرت محمد سے ہوئی. نہیں تو کیا بولتا, محبت کے عشق میں اتنے دیوانے ہو گئے. آپ کیا کرو, جیسا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت, بیوی شوہر کی محبت میں دیوانے ہو گئے, تو کیا کروں بولتے نا, ویسے پاگل ہو جا رہے. تو یہ آیت جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس لیول پہ لینا ہے. ہمارا خدا محمد نہیں, مگر خدا تک کیسے پہنچنا, اس کے لیے محمد کو لینا ہے. اس کے لیے محبت سے محبت کرنا ہے, مگر ایک لیول کے اندر جو ہے. ضرورت نہیں ہے تو تعریفاں کرنے کی ضرورت. درود شریف کے ساتھ مسئلہ بہت ہوتا. درود شریف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعا بھیجنے کے لیے, برکتیں بھیجنے کے لیے, شفا بھیجنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ پسند کرے درود شریف. مگر درود شریف زیادہ پڑھتے لوگ, حد سے زیادہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کرتے, وہاں پہ غلط عقیدہ آنے کا خطرہ شروع ہو جاتا. وہ عشق رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ, اچھا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنا, مگر جو کچھ فرقے ایسے ہیں جو درود شریف پہ سب کچھ ٹیکا لگا کے رکھتے. کیوں بولتا محمد کو پکڑ لیے تو اللہ ہمارے کنٹرول میں. ایسا نہیں ہے. محمد کتنا بھی کرو. جی عادل بھائی, یوزلی بولا جاتا ہے کہ جب کیا بولتے ہیں دعا میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا تو دعا قبول نہیں ہوتی بول کے بولا جاتا. پھر اس کے بعد دوسری چیز بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جب بھی قبول ہوئی گئی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا, جب بھی ان کی توبہ قبول ہوئی بول کے بولے تھے. اور کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا تھا, پھر اس کے بعد دنیا بنی بول کے ایسا سننے میں آتا ہے. یہ 3-4 چیزیں سننے میں آتے ہیں یوزلی. دو تو کنفرم غلط ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شکل میں تھے, اور محمد سب سے پہلے, ابھی میں جو بولا آپ کو, دنیا بنانے سے پہلے محمد کو بنائے, اور آدم علیہ السلام کو گناہ کی معافی محمد کے نام سے. یہ دونوں تو غلط ہے, اور غلط کس حد تک غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہر نعت میں اور قوالی میں بولتے محمد از نور من نور اللہ. یا آپ کئی قوالیوں میں, نعت میں, کہیں بھی سلام میں آپ کو مسجدوں میں یہ سننے میں ملتا. مسجدوں کے ممبر پہ کھڑے رہ کے علماء بولتے نور من نور اللہ. مطلب نور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے جو اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں. تو محمد, ابھی آپ جو بولے نا محمد نور ہے, تو کہاں کے آئے نور؟
अल्लाह के अंदर से निकला हुआ नूर इस मोहम्मद है कहते, तो मोहम्मद अल्लाह का हिस्सा हो गया ना। नूर में नूरिल्लाह बोलते हो क्या, अल्लाह के नूर में से निकला हुआ नूर, अल्लाह के नूर में से निकला हुआ नूर तो अल्लाह का एक बेटा ही हुआ, अल्लाह का हिस्सा ही हुआ। तो ये शिर्क से बड़ी चीज, इससे बड़ी चीज क्या है? नौजुबिल्लाह। सब अकीदा है ये। और कई लोग अनजाने में ये गालियां सुनते और ये अकीदत को सही समझते और जो इस अकीदत को गलत मानते, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं। आप कैसा बोलते हैं मोहम्मद नूर नहीं है, बल्कि मोहम्मद नूर है, और ऐसे वैसे नूर नहीं है, खुद के बने हुए नूर नहीं है, अल्लाह के नूर से निकले हुए। अल्लाह के नूर से निकले हुए तो अल्लाह का एक हिस्सा हो गया ना एक तरीके से, अल्लाह का बेटा तो नहीं हो गया। ये तो बिल्कुल इट्स गोइंग नियर टू क्रिश्चियनिटी, यानी हल्लू 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 करके फिर वो लेवल पे चले आते फिर। ये बहुत खतरनाक है। ये तो पहला। दूसरा जो है, साफ साफ कुरान में अल्लाह ताला बता दिए कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ माफी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उनको एक प्यारी दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर, सूरह बकरा में पूरा है। वो दुआ उनको अल्लाह ताला याद दिलाए और खुद समझ के आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे, उस दुआ के वजह से उनकी माफी हुई। कहीं भी मोहम्मद का जिक्र नहीं। तो ये भी टोटली सेकंड कंप्लीटली रॉन्ग है। मगर जब सब लोग बोलते ना तो अपन समझते सही है, क्योंकि चेक नहीं करते ना। अरे बड़े आदमी बोले, अरे गाड़ी वाले बोले, बचपन से बोल सुन रहे, हर मस्जिद हर कोई बोल रहे, तो सही हो जाता हूँ ना। एक और वेरिफिकेशन चीज है करने ना की आदत। आदिल, मेराज का भी जो वाकया है, अगर ये लोग बोलते कि नूर मिनल, जो भी बोलते हैं कि अल्लाह के नूर से बने हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करीब जा ही नहीं सके थे ना अल्लाह के, मतलब वो एक पर्दा था, राइट? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। मगर उसमें भी शान आते, कोई नहीं आगे बढ़ सके, उससे आगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। आदिल सवाल है, हाँ बोलो मनसूर। आदिल भाई, ये जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर अल्लाह के नाम के साथ रसूल का भी नाम आया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ आप वो करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे इसके बारे में? हाँ, वैसा बोले तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। उससे पहले कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, इब्राहिम रसूलुल्लाह। कुछ बोल रहे और कुछ? हाँ नहीं कुछ तो नहीं, तो वो तो हर पैगंबर जब आएगा उन्हें रसूल बन के आएगा। तो जब जो जनरेशन आएंगे वो जनरेशन उसको रसूल नहीं माने तो आप मुसलमान नहीं बनते। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे पैदा हुए तो आपका कलमा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे पैदा हुए तो आप मुसलमान नहीं बनते जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह नहीं बोलते। तो हर मुसलमान को वो जमाने के पैगंबर को तस्दीक करना पड़ता, तो क्योंकि हम उम्मती मुस्तफ़ा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है कि ला इलाहा अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूल है। रसूल है बोल के क्लियरली एम्फसाइज कर रहे, अल्लाह के बेटे हैं बोल के नहीं बोल रहे, अल्लाह के नूर में से निकले हुए बोल के खतई नहीं है हमारे कलमे का मीनिंग। नहीं, वो अल्लाह का नाम के बाजू रसूल का नाम है आया, मगर क्या बोल के आया? बेटा बोल के आया, दोस्त बोल के आया, पड़ोसी बोल के आया नहीं, रसूल अल्लाह। रसूल का मतलब गुलाम, रसूल का मतलब जो नौकर, जो उसकी बात को अमल करे, जो उसकी बात को फैलाए। एक आपको समझो कोई कंपनी है, कंपनी वाले तुम्हारे को पैसे देके आईडी कार्ड देके भेजे, जाओ बेच के आओ, सेल करके आओ तुम्हारा प्रोडक्ट। तुम्हारी कंपनी पेना बनाती तो आप एजेंट बन गए, कोट पहने वो कंपनी का, हाथ में आईडी कार्ड लेके मार्केट में बेच रहे, तो आप किसके नौकर हुए? वो कंपनी का माल बेच रहे आप। तो रसूल अल्लाह भी हमारे को अल्लाह का दीन बेचने आए, बेचने का मतलब समझाने आए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनके एक तरीके के सेकंड लेवल के है, तो दोनों एक ऐसा होते। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे, इस वक्त इश्क रसूल हद से ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रसूलुल्लाह की इज्जत को भी गिरा देंगे। रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है भाई, इंसान है, क्या है स्पेशल उसमें, उन्होंने पोस्टमैन है, लेटर दे दे के चले गए। नहीं, हमारा दीन पूरा मोहम्मद पे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा दीन का हिस्सा है, मगर कितना मोहब्बत लेवल के अंदर। बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत देखना। अल्लाह की मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके बीवी बच्चों से ज्यादा अजीज रहना चाहिए, वो ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं जाना। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनकीद कर दी, इस मोहब्बत के चक्कर में तबाह हो जाते तुम। रसूलों की मोहब्बत में शैतान गेम खेल लिया, तो ये हम लोगों को एहतियात करना चाहिए। और जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ایک میسنجر کی طرح دیکھنا ہے جو ہمارے کو اللہ تک پہنچا رہے, ان کے پاس نہیں پہنچا رہے, اللہ تک لے کے جا رہے. تو تم ان کے پاس پھنس نہیں جانا, ان کے پاس اٹک نہیں جانا, انہی کے پیچھے نہیں رہنا, ان کے پاس سے راستہ لینا, جی پی ایس لینا, ڈائریکشن لینا, پیپر پہ لکھ لے کے سیدھا نکلنا اللہ کے راستے پہ, اللہ کے روڈ پہ نکلنا. ادھر ہی نہیں بیٹھ جانا. آپ کی گاڑی رک گئی, میکینک کے پاس ٹائر لے کے آگے بڑھنا اپنے راستے پہ. وہ میکینک ہے جو آپ کو ٹائر دیتا, پیٹرول دیتا, ہوا بھر دیتا, سب دے کے آپ جاؤ یہاں بولے تو وہیں بیٹھ کے منتخا نہیں مان لے سکتے نا, جاؤ اپنا سفر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ٹیچنگ کو, ان کے طریقوں کو لے کے ہم کو آگے بڑھنا ہے, وہیں نہیں بیٹھ جانا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں بیٹھ جانا ہے. ان کی یاد میں, ان کے نعتہ پڑھتے ہوئے, ان کو یاد کر لیتے ہوئے, اور کنڈے بناتے ہوئے, وہ پوریاں بناتے ہوئے, پھیلاتے ہوئے, وہ ان کے کلر کے کپڑے پہن لیتے ہوئے. ٹھیک ہے, تھوڑا کنٹروورشل ہے ان کے کلر کے کپڑے پہننا نہیں پہننا, چلو محبت میں تھوڑا بہت کر لیے تو چلتا, حد سے زیادہ محبت نہیں کرنا. جو یہاں تک کہ جینا مرنا محمد کے لیے نہیں ہو جانا. اور صحابیوں کے ساتھ ویسی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو ان کو دین کی کچھ ضرورت ہی نہیں تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو میرے کو دین سے کیا لینا دینا, بلکہ انہوں نے دین ہی چھوڑ دے رہے تھے. چھوڑ دے رہے مطلب تلوار چھوڑ دیے تھے ہاتھ میں سے. جنگ میں فائٹ کرنا گوارا نہیں تھا ان کی. محبت اتنی زیادہ ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو ہم دین پہ کرنا کیا بولتے. تو اللہ بول رہے نہیں, محمد سے تم کو راستہ دکھانے آئے, ان سے راستہ لے لو, اور تم اللہ کی بات کے لیے کرتے, اور اللہ زندہ ہے, اور اللہ کا دین زندہ ہے. اللہ کے دین کے لیے محنت کرو, کھڑے رہو, جنگ کنٹینیو کرو, اور فائٹ کرو. اور وہ صحابیاں بعد میں فائٹ کرے. تو یہ میسج جو ہے یہ آیت میں 2 بار آیا. احد کی جنگ میں بھی آئے یہ بات, یہ آیت اتری, اللہ تعالیٰ اتارے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر اتنے بڑے قرآن میں سے آیت کو نکالتے کنٹرول میں آ گئے اور اپنا مقصد کنٹینیو کرے. تو آج اسی وجہ سے کئی غلط فرقے آ گئے جو غلط راستے پہ جا رہے, اور ان کا سب سے بڑا جھنڈا کیا ہے بولتا ہوں, محمد کے محبت میں. اور ایسی ویسی محبت نہیں, نور میں نور لا کی محبت آ گئی. کیا ہے, کتنا غلط بات ہے. تو اور وہی فرقہ ڈومینیٹنگ ہے. عادل میں بھی ایک روکنا چاہوں گا. حبیب بھائی آپ کا کلیریفائی ہو گیا نا جو تینوں پوائنٹس ہیں آپ کے؟ نہیں, ایک دعا کا وسیلہ بولنا ہے عادل بھائی, دعا میں وسیلہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی کے جو 2 پوائنٹس ہیں وہ تو کلیئر ہو گئے نا آپ کو؟ ہاں وہ تو کلیئر ہو گئے. جی ہاں بالکل. وسیلہ کنٹروورشل ہے, بتا دے تو میں, آپ اللہ آپ لوگوں کے دل میں بات کو اتارے. تھوڑی سی ذرا تکلیف ہو سکتی. وسیلہ بولے تو کیا ہے, ریکمنڈیشن. نبی صلی اللہ, اب دیکھو میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں, اور جو ہے اور میرے پاس 100 امپلائیز ہے, اور میں کو زیادہ ٹائم نہیں ہے, بزی رہتا ہوں, کسی ایک کو امپلائی آف دا ایئر اوارڈ دینا ہے, بیسٹ امپلائی اوارڈ دینا ہے. میں کسی کو سوچا دیں گے اے بی سی ڈی میں اے کو دیں گے بول کے. شعیب بھائی بھی وہ کمپنی میں آتے جاتے تھے کھانا کھانے کو وغیرہ. تو شعیب بھائی بھی وہ 100 لوگوں کو جانتے. اس میں سے ان کو اسٹیو بہت اچھا دکھا, راتوں میں ایکسٹرا کام کرتا تھا. میں نے دیکھا, میں باس تھا, میں فلائٹ میں تھا یا گھومتا تھا. تو میں جب امپلائی آف دی اوارڈ دینے کے لیے بیٹھا, میں اے دے دیں گے سوچا. تو شعیب بھائی آ کے ریکمنڈیشن لگا, نہیں عادل تم اے کو نہ کو سی کو دو. شعیب بولتا سی رات میں بہت کام کرتا تھا, محنت کرا, تو میں نے جو جا کے اپروول آن کرا, پیسے نہیں آ رہے تھے کلائنٹ کے پاس, تو بھی جا کے کرتا تھا. ہاں ایسا کرا, اور تم کو نہیں معلوم تم فلائٹ آن اچھا کرے, آپ بتا دیے, آپ کا ریکمنڈیشن میں ایکسپٹ کرتا ہوں, آپ کا وسیلہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں, اور سی کو دیتا ہوں. یہ تھیوری میں کیا غلط بات ہے بولو, اچھا چلنا سننے میں. ہاں بھائی, وہ سی والا جو ہے کو پکڑا, تو وسیلہ بنے, اور اچھا فیصلہ ہوا. مگر اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے بولتے, عادل کو نہیں معلوم اے سے لے کے 100 والوں کے بارے میں نہیں معلوم, کیونکہ عادل انسان ہے. اللہ کو نہیں معلوم کیا کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا وسیلہ لا, اللہ تعالیٰ بولتے اچھا تو وسیلہ لا لیا بھائی, میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ تو دل کا حال بھی جانتا. ہر پتا 1 سیکنڈ میں 1000 پتے گرتے جھاڑوں پہ پوری دنیا میں. جو پتا گرتا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم. اللہ تعالیٰ کیا ایسی چیز بتا رہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم. جو ہے وسیلہ کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے, جس کے آڑ میں ابو جہل اور ابو لہب لڑتے تھے. کیا بولتے تھے, کئی کو تم نہ یہ بتوں کی پوجا کرتے, تو کیا بولتے تھے ابو جہل یہ وسیلے کے لیے استعمال کر رہے ہم. یہ کون سا وسیلہ, ہم اللہ کی بات کرتے, ان کے حساب سے سب سے بڑا خدا اللہ ہی ہے. پھر یہ کہیں کو جا رہے, یہ بتوں کے پاس کہیں کو جا رہے, بولتے یہ کون ہے معلوم, بتا ایسے ویسے نہیں ہے,
یہ اللہ کے خاص پیغمبران ہیں جو مر گئے سو، ان سے ہم محبت کرتے اور ان سے اللہ محبت کرتا، تو ہم ان کو جا کے کان میں بولتے میرا وسیلہ اللہ کو لگاؤ. تو وہ جو مر گئے سو قبرستان درگاہ یا اسٹیچو والے جو ہے انہوں اللہ کو جا کے بولتے ذرا ابو جہل کو ذرا بچے نہیں ہو رہے کرتے، جاب نہیں لگ رہی کرتے، میرے خاطر تم ذرا کر دو سیٹنگ. بولتا اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ابو جہل کا کام اس کے لیے جا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے تو ان کا وسیلہ لگاتے ان کو اللہ کو جا کے انہوں کان میں ایسی چیز بولتے ابو جہل کے بارے میں جو رات میں پریشان، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیسٹ فیصلہ کرنے والا نہیں. یہ بیکار کے وسیلے نہیں چلتے. اس وقت تم اپنے طرف سے من گڑت بنا دی، اللہ کو وسیلہ دینے والا کوئی نہیں. تو اس طریقے سے وسیلہ حرام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ اس طریقے سے حرام. تو اس کا ایک پازیٹو سائڈ بھی تک الاؤڈ ہے، میں بتاتا ہوں بعد میں، پہلے ڈینائی کرتا ہوں اس کو نو پیورلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ رہتے تھے تو جب کچھ بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابیاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہے جب بولتے تھے آپ دعا کیجیے اللہ بارش کے لیے قبول کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ خلیفہ بنے، ایسی سوکھا ہو گیا، بارش کا نام و نشان نہیں ہے. پورے صحابیاں عمر کے پاس گئے، عمر اب کیا کریں گے، بارش کے لیے دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب نہیں ہے نا کیا کریں گے. تو چلو وہی اپن جنگل میں جائیں گے، وہی نماز پڑھیں گے 2 رکعت استخارہ بولتے وہ بارش دعا کرنے کا ٹائم ہے. دعا کرنے کے ٹائم پہ کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے پاس نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیے، سیدھا ان کے چچا کو بلائے. ان کے چچا زندہ تھے عباس، ان کو بولے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز لوگوں میں سے آپ دعا کیجیے. ان سے دعا کروائے بارش کی. تو جب بھی انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیے. اس سے کلیئرلی پتا چلتا کہ زندہ رہے تک پوچھنا، مگر وسیلہ بائی اٹسیلف وہ ایک عربک ٹرم ہے. اس طریقے کے جو روحانی وسیلے ہیں نا وہ اسلام میں الاؤڈ نہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام. مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے تم میرے قریب آنا چاہ رہے، تم میرے سے محبت کرنا چاہ رہے، میں تمہارے کو چاہنا، تو اپنے نیکیوں کو وسیلہ بناؤ. بولے ان دا سینس مطلب آپ خیرات کرے، نماز پڑھے، اس سے اللہ کے نزدیک ہو. وہ اس سینس میں ورڈ وسیلہ کا میننگ الاؤڈ ہے. مگر یہ جو وسیلہ چل رہا نا کہ محمد کے صفحے میں دے دے، تو نبی تو عمر رضی اللہ کیوں نہیں بولے؟ عمر رضی اللہ کا تو زیادہ حق تھا، انہوں بول سکتے تھے اللہ بارش دے دے محمد کے صفحے میں، بھر دے جھولی محمد کے نام پہ. تو یہ سب غلط ہے، یہ وسیلہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. اور کچھ بھی بولے تو ہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں مانگنا مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو نہیں دے رہے، آپ اسلام سے باہر. جی بھائی ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس آلریڈی بہت ہائی ہے. سدرۃ المنتہا پہ جہاں فرشتے نہیں جا سکے، کوئی انسان نہیں جا سکے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اللہ کے بہت نزدیک ہے، آلریڈی ان کا پوزیشن بہت ہائی ہے. یہ پوزیشن پہ کہیں کو چپکا رہے تو نہیں مانو رسول اللہ کا وسیلہ جائز. مگر حدیثوں سے تو پتہ نہیں چلتا، صحابیہ تو کچھ اور کرے، عمر رضی اللہ تو کچھ اور کرے، تو ہم انہیں پہ چلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ عمر، ابو بکر، ان کے طریقے پہ چلیں گے. تو اس طریقے سے الاؤڈ نہیں ہے. ہاں وسیلہ اپنے نیکیوں کو دو، اپنے نیکی کا وسیلہ بناؤ. ایک بار کیا ہوا، ایک آدمی 3 دوست تھا پہاڑ میں پکنک کو گئے تھے، بھڑ بول کے ارتھکویک ہوا، کیف کے اندر چوڑا پتھر آ کے بند کر دیا. اب انہوں نے اندر مر جانے کو ڈھگے تو بھی نہیں جا رہا پتھر، تو اب موت تھا پکی. تو کیسا کریں گے، اللہ کی دعا مانگنا نہ بول کے ایک آدمی کیا کرا، وسیلہ اپنی عبادت کرا. ایک بار ایک 3 ٹائپ کے ہے، ایک آدمی جو ہے کسی کو زنا کرنا چاہ رہا تھا، کسی غریبی کا فائدہ اٹھا کے پیسے آئی کی پاپی چاری تو پیسے دے دے کے میرے زنا کرنا بول کے بولا. تو لڑکی زنا کے لیے راضی ہو گئی، مگر بعد میں اس کی شرم آئی اور بولا میں نہیں کرتا، اللہ کے خاطر چھوڑ دیتا ہوں بول کے زنا نہیں کرا. انہیں بولتا اللہ اگر اس دن میں زنا نہیں کرا صرف تمہارے ڈر سے، تمہارے خوف سے، اگر وہ نیکی پسند آئی اس کو وسیلہ بنا کے یہ پتھر کو ہٹا بولتے، پتھر آدھا ہٹا، اور اس میں سے ایک پیر باہر جا رہا تھا. تو دوسرے آدمی تھے، انہوں بھی بہت فلاں فلاں، وہ الگ ہے کہانی میں. تو اس طریقے سے اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا سکتے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جو آج کا جو کلچر میں وسیلہ ہے نا وہ بدنام ہے، وہ گندا ہے، وہ غلط میننگ اس کو لے لے رہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں سے تو اپنے کو وہ ایگزامپل نہیں ملتا، نہ عمر رضی اللہ کے ایگزامپل میں ملتا. اور یہی لاجک ابو جہل، ابو لہب اسی کے خلاف تلوار اٹھائے، نبی لڑے کئی کو
وہاں کیا بولتے تھے, یہ جو نیک آدم علیہ السلام کی اسٹیچو بنا دے کے آدم علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیتے, موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے, پھولا چڑھاتے تھے, تیل ڈالتے تھے, جو کرتے تھے. کیا کہیں کو کر رہے, کیا ضرورت ہے, اللہ کی بات کر رہے نا, بس ہو اللہ کی بات کر رہے, مگر اللہ کیا ہے ذرا غصے میں ہے ہمارے پہ, ہم گنہگار ہیں نا, تو ہمارے کو نزدیک نہیں آنے دے رہے, اس لیے ان کے پیچھے پڑے ہم. یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیچو ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اسٹیچو ہے, یہ نیک لوگ ہیں نا, ان کو رنگی اٹھاتے, نہیں تو ماشاء اللہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پھول چڑھا رہے, تیل چڑھا رہے, چادر چڑھا رہے, تاکہ انہوں ہماری سفارش کرنا. تو یہ بات انہوں نہیں چھوڑے, ابو جہل یہ وسیلے کا طریقہ نہیں چھوڑے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے ان کی سر کاٹے اس وسیلے کو ختم کرنے کے لیے. آج بیک ڈور میں پھر وہی وسیلے کا کانسیپٹ خود سے اندر آ گیا اپنے مسلمانوں میں. کیا بولے تو پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کرتے ہیں, وسیلہ نہیں مانتے, رسول اللہ کی بے حرمتی کر رہے, گستاخ رسول بلکہ فتوے دے رہے. آج تو یہ جہالت ہے. ہر چیز کو قرآن حدیث سے چیک کرنا چاہیے, اور جو ہے اپنے من گھڑت, اپنے کو جو پسندیدہ, اپنی عقل, اپنی سوچ کے حساب سے نہیں چلنا ہے نا. ہمارا دین قرآن حدیث پہ چلتا, اپنی لاجک پہ نہیں چلتا. تو لاجک کو رکھو بازو, اپنے ایموشن کو رکھو بازو, اپنی محبت کو رکھو بازو, اور قرآن میں دیکھو طریقہ کیا ہے, رسول کا طریقہ کیا ہے, جس طرح وہی اسلام. ابو بکر صدیق مطلب جو ابھی تم جو آیت جو بتایا, مطلب ایک سینس میں اور ایک وزڈم کے ساتھ جو ڈیسیشن لیا اور جو سمجھا ہے, ویسے اینگل پہ چلنا ہے. مطلب آج کے درگاہ پارٹی کو ابو بکر کی ایگزامپل ضرورت ہے. تو کیا ابو بکر جب بولے تو ابو بکر بے عزتی کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیت سنائے تو نہیں بالکل. آج ابو بکر اس کو سمجھنا. تو ابھی بھائی کلیئر ہو گیا آپ کا؟ جزاک اللہ خیر عادل بھائی, کلیئر ہو گیا ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ بالکل پوچھیں. ہاں, میرے کو یہ تھا کہ اپن جو ہے نا, مطلب اسکول جاتے تو پہلے الفابیٹ سکھاتے, پھر اس کے بعد لیسنس, مطلب اس کے ایپل وہ سب ورڈس پڑھتے. تو اپن اب جو ہے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد الانم پڑھ رہے ہیں, پھر الفات پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ابراہیم پڑھ رہے ہیں. تو یہ اپن صحیح کر رہے ہیں؟ مطلب تھوڑا ڈاؤٹ اس لیے پوچھ رہی میں آپ سے. مطلب اپن پہلے بقرہ پڑھ رہے تھے, میں جب دیکھی تھوڑا بقرہ سنی تھی, پھر اس کے بعد پھر انفال پہ آیا آپ, تو پھر اس کے بعد ایسا پھر عرفات کا ایک آیت بولے, پھر اس کے بعد ایسا ابراہیم کے شروع سے ابراہیم سے پڑھ رہے. تو میں آج ایسا ال عمران کا ہو رہا, تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی, مطلب قرآن شریف جو پڑھے اپن, یو مین آپ جو پڑھا رہے, تو اس میں مطلب تھوڑا مطلب جیسا اپن اسکول میں پڑھتے تو ویسا ہے کیا, آپ سے کچھ ڈیٹیل ایسا معلوم کرنا چاہ رہی تھی, تھوڑا کنفیوز ہوئی اس لیے آپ سے پوچھی. نہیں بالکل ضرور, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ ترتیب ہے. پہلی چیز, قرآن جس طریقے سے نازل ہوئی وہ یہ فارمیٹ کو فالو نہیں کرتا. سب سے پہلے قرآن میں سورہ کون سا نازل ہوا؟ سورہ الحق, سورہ نمبر 144. اس کے بعد میں سورہ نازل ہوا 156. اس کے بعد میں نازل ہوا سورہ نمبر 80. پورا آرڈر ہی چلا گیا. تو وہ ترتیب جو نازل ہوئی, قرآن نازل ہوئی 23 ایئرس میں, 160 پارے سورے, 23 ایئرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا. یہ آرڈر کو فالو نہیں کرا. ایسے آرڈر کو فالو کرا, کیوں الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ آیتیں آئے, ایک ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ضرورت کے حساب. اب سمجھے جنگ چل رہی احد کی, اور جو ہے وہاں پہ مسئلہ آ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی بری خبر کو ان کی سنا دیے, اس پہ لوگ ڈاؤن ہو گئے. تو اب کون سی آیت اتاریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کی؟ نہیں میں سورہ بقرہ میں 156 آیت پہ تھا کل, آج 157 اتریں گی, نہیں اتارے. اللہ تعالیٰ آیتیں جو ہے اپنے حساب سے اتارے, ضرورت کے حساب سے. تو ایسا ترتیب کو فالو کرنا, سورہ نمبر 1, سورہ نمبر 2, سورہ نمبر 3, ایسا اسلام میں نہیں ہے. اور ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں قرآن تھی بھی نہیں. کتاب کی شکل میں ابو بکر بنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں ابو بکر جب خلیفہ بنے, انہوں نے پورے قرآن کو جمع کر کے ایک بک کی شکل دی. اس سے پہلے الگ الگ آیتیں, الگ الگ سورے اوپر نیچے ہوتے تھے. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بے حرمتی نہیں ہے, وہ ترتیب ہے, نیڈ ہے, ضرورت ہے. ایک جو باجی کا جو مطلب ایک پوائنٹ وہ میرے کو وہ بھی تھوڑا وہ دکھتا کہ ہم ٹھیک ہے رینڈملی تم منڈے اور ٹیوزڈے کر رہے ہیں,
لیکن وینسڈے تھرسڈے ہم تو سورہ بقرہ کنٹینیو کر رہے ہیں نا, جسٹ مطلب کنٹینیوشن رہنا, ہم کو سورہ بقرہ سے ٹچ میں رہنا بول کے. کیونکہ کئی لوگ کو رہتا ہے ایسا کہ بھائی فالو کریں گے, تو وہ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک 2-4 دن کے کلاس, 2 دن رینڈم جو اچھے آیتیں ہیں, جو آج امت کی زیادہ ضرورت ہے, جہاں پہ بہت فتنہ آ گیا, آپ لوگ پریشان کنفیوز ہے, وہ کنٹروورشل آیتوں کو میں پہلے 2 دن یا فرسٹ دن یا تھرڈ دن اٹھاتا ہوں. باقی کا سورہ بقرہ کی ترتیب چل رہی ہے. ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے شروع کریں, سورہ فاتحہ سے شروع کریں, سورہ بقرہ آیت نمبر 156 سے کچھ ہے ہم رائٹ ناؤ, انشاءاللہ کل 157 وہ چلیں گی, تو وہ اس طریقے سے چلیں گے. مگر کیا ہے, ایک ہی ٹاپک ہو جا رہا سورہ بقرہ, بور نہ ہو جائے. اس میں بہت بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں بہت ہے, ایک فارمیٹ, اور خصوصاً یہودیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی غلطیوں کو ایکسپوز کیا گیا, کیونکہ وہ غلطیاں ہم مسلمان بھی کرتے, بلکہ پیشن بھی کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے سورہ بقرہ ایک ٹاپک سے تھوڑی سی لمیٹڈ ہو گئی, اس لیے وہ بور نہیں ہو جانا ٹاپک پر رہنا, بلکہ میں دوسرے آیتیں بھی نکال رہا ہوں. مگر وہ بھی چل رہا, اور یہ بھی ٹھیک ہے, دونوں بھی کر سکتے, رینڈم بھی کر سکتے, اور ضرورت کے حساب سے. اب سمجھے آپ زندگی میں پریشان ہیں, کچھ تکلیف سے گزر رہے, اور اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے, تو آپ کچھ ایسے آیتیں نکالیے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی تنقید دے رہے, آپ کو جنت کے خواباں دکھا رہے, یہ تکلیفات کے بدلے جو آپ اٹھا رہے, تو وہ آیت پڑھیے. آپ کو وہ آیت جب فائدہ دیتی, تو آپ اپنے حساب سے سورے پڑھ سکتے, کبھی بھی پڑھ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں آج میں یہ سورہ نہیں پڑھتی, میں کل ویسا پڑھ رہی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن جو ہے ہر زندگی کے ہر ایپیسوڈ کے حساب سے آپ کو سوٹ کرتی, تو آپ رینڈملی بھی کھول کے پڑھیے, آپ کو جو ہے قرآن فائدہ دیتی. اب دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور 1-2 دن پہلے ان کی آخری صورت نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا. وہ قرآن کا سب سے آخری سورہ تھا, اور انتقال ہوتے ہی نا ابو بکر جو ہے یہ قرآن کی آیت لے کے آئے ضرورت کے حساب سے, کیونکہ وہاں پہ جوش عجیب چل رہا تھا ماحول, تو اس کو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 لے کے آئے. تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کرتے ہیں. مگر کیا ہے, لوگوں ٹریکنگ کے لیے مدرسوں میں ٹاپ سے باٹم کمپلیٹ ہونا, بلکہ وہ لوگ کیا کرتے, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آل عمران سے پورا کرونالوجیکل آرڈر جاتے ہیں, ایک ٹیکسٹ بک کی طرح. جیسے انجینئرنگ میں, فزکس میں, BSc پڑھ رہے ہیں آپ کمپیوٹر, تو اس میں رہتا نا چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, تاکہ وہ لوگ کو چیپٹر 1 سے چیپٹر 100 کمپلیٹ کرنا. وہ بھی ایک فارمیٹ اچھا ہے, یہ بھی فارمیٹ ہے, اس سے بھی زیادہ فائدے, اس لیے دونوں کو مکس کر رہے ہیں. وہ بھی سائیکل چلا رہے, الحمدللہ یہ بھی رینڈم بھی چل رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ سورہ جو پڑھتے نا اپن نماز میں جو سورہ پڑھتے, تو وہ جو مطلب پہلے اپن اسٹارٹنگ کے جو پڑھتے, مطلب لاسٹ سورہ ناس آنا, اس سے پہلے دوسرا نہیں آنا ہے. مطلب اپن جو پڑھ رہے ہیں علم تارا, اس کے بعد لیلاف قریش, پھر آیت الذی, ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا آنا. اس سے مطلب علم تارا پڑھ کے انا نہیں پڑھنا, انا پڑھ کے پھر لیلاف قریش پڑھے, تو غلط ہے نا. مطلب میرے بابا بولے تھے میرے کو. نہیں, ایکچولی اس کے بارے میں زیادہ کچھ قرآن حدیث میں ملتا نہیں. لوگوں کے اوپینینس ہیں, لوگ سمجھتے کہ چیپٹر کے حساب سے اب آپ فلق اور ناس سورہ آخری سورہ ہے, دوسرا سورہ پڑھ لیے, نہیں پڑھ کے تیسرا پڑھ کے پھر دوسرا پڑھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہوتا بول کے بولے تھے. مطلب فرسٹ پڑھے آپ, سیکنڈ آپ کو آتا, لیکن سیکنڈ نہیں پڑھ کے فورتھ پڑھ کے پھر سیکنڈ پڑھے, تو ایسا اسٹیپ نہیں کرنا بول کے میرے کو. میں ایک بار ایسا کری تھی, تو بابا بولے کہ نہیں کرنا بول کے, تو جو مطلب ایسا بولے تھے. نہیں, یہ لوگوں کی ترتیب ہے. انہوں بھی کسی اور سے سنے ہوں گے, انہوں بھی کسی مدرسے میں پڑھے ہوں گے, یا کوئی استاد ان کو بتائے ہوں گے, تو وہ طریقہ چل رہا. بابا جو ہے نا, جی سوری, بابا جو ہے سورہ بخاری پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. پوری بخاری بابا کے پاس ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کے پاس. میں اس سے نہیں بول رہی ہوں کہ میرے بابا اچھا وہ کرتے, لیکن تھوڑا ہم آپ کو بولتے تو ہم سنے. انہوں بھی اپنی جگہ صحیح ہے. ہم مطلب آپ سے اس لیے پوچھیں, آپ بھی پڑھے نا, تو آپ بھی پڑھا رہے تھے, اس لیے آپ سے وہ کر رہے. نہیں, ایسا کوئی اسپیسیفک حدیث بخاری اور مسلم, صحیح ستہ, ابو داؤد, ترمذی, نساء, ابن ماجہ میں کوئی صحیح حدیثوں کی جو 6 کتابیں ہیں, بخاری مسلم کے علاوہ اور 4 ہیں, جو 6 سب سے بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ ٹاپک اسپیسیفکلی ایسا مینشن نہیں کیا گیا, اس کے بارے میں نہیں بولا گیا. مگر علماء جو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, یہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے بعد میں, وہ لوگوں نے حدیث کی کتاب آنے سے پہلے جو 4 فقہ ہے نا, جو 4 فقہ کھڑا کرے, وہ لوگ کچھ اپنے اوپینین دیے. اس اوپینین میں ملتی ہے بات. امام ابو حنیفہ کا یہ اوپینین تھا کہ آرڈر کو فالو کرنا چاہیے, اور امام شافعی اس بات کو اس حد تک نہیں لیتے تھے. تو جو انڈیا میں, پاکستان میں, اور بنگلہ دیش میں, اور سری لنکا میں, افغانستان میں,
اور ایران میں جو امام ابو حنیفہ کا فقہ چلتا اور ہم لوگ سب لوگ حنفی فقہ کو مانتے، تو یہ ہمارے ہاں یہ کریکٹ مانا جاتا. تو یہ ایک اوپینین ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کے لوگ اس کو مانتے اور چلتی یہ بات اور لوگ اپلائی کرتے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے، کوئی اس میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں ہے. مگر قرآن حدیث میں ڈائریکٹ اس ٹاپک پہ نہیں بولا گیا. اس سے ڈیرائیو کر کے کچھ علماء نے اس کا سوال کا جواب دیا کہ میرے حساب سے وہ آرڈر کو فالو کرنا چاہیے، جو کہ ہم لوگ اس کو ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو بات اچھی لگی تو یہ بات آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط صحیح شبہ کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ اچھی چیز ہے، آپ یہ فالو کر رہے ہیں تو ضرور کیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بیسک قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھنا سمجھ کے ہوتا ہے. شکریہ جزاک. اوکے، تو نیکسٹ آیت پہ جائیں گے جو میرا ایکچولی مین موضوع تھا، اس لیے میں یہ آیت کو چوز کرا. اب 1 گھنٹہ ہو رہا. نہیں پڑھو یہ آیت پڑھو. آیت نمبر 145 ہے اور جو ہے بہت سنجیدہ بات بولی جا رہی، دنیا کی محبت، دنیا کی ذمہ داریاں اور اللہ کی ذمہ داری، ان دونوں کو کیسے بیلنس کرنا. دنیا کی ذمہ داریاں آپ کو بہت پریس کرتے، ڈیمانڈ کرتے کہ اس کا کیا، یہ خرچہ کیا، اس کے پیسے کہاں، اس کا علاج کدھر، اور یہ ذمہ داری کیا، بچوں کو پڑھانا، بچوں کے ترتیب مطلب اچھے اسکولوں میں بھیجنا. یہ جو دنیا کی ذمہ داری ہے جو کہ ہمارے سر پہ پڑی ہوئی ہے، اب جب ایک باپ بنتے، ایک ماں بنتے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا اور جو ہے ورسس جو ہے اللہ کے دنیا میں انتقال کے بعد میں جو جنت میں جو نیکیاں کی وجہ سے جو اپنے کو نعمتیں ملنے والی ہیں، وہ نعمت اور دنیا کی نعمت کیسے ہینڈل کرنا بہت بہترین آیت ہے. آج اس بیک گراؤنڈ میں پڑھیں گے. پہلی چیز اردو میں لے کے آ جاتا، بہت سے نبیوں کے حکم 145 بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. پہلی چیز، جاندار بول تو انسان بھی ہو سکتا، جانور بھی. ہر چیز مرنا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فکس کرے ہوئے ٹائم سے انتقال ہونے والا ہے. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ پیدا ہونے سے پہلے، زمین پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا کہ شعیب کب پیدا ہوں گے اور شعیب کا انتقال کدھر ہوگا، کون سی جگہ پہ مرنے والے ہیں، کیا ٹائم پہ مرنے والے ہیں، سیکنڈ پہ مرنے والے، وہ پہلے سے لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہے موت سے ڈرو نہ. تو موت سے بھاگے تو بھی موت جب آنا ہے آتی. جب آپ کا وقت نہیں ہے، جب تک آپ بلڈنگ پہ سے بھی کود جاؤ، کودنا نہیں چاہیے، اگر یہ محاورتاً بولا جا رہا کہ بلڈنگ سے بھی کود جاؤ موت نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے وقت کے حساب سے چھوٹے. تو موت سے ڈر رہے کہیں کو، جب آنا ہے وہ آتی ہے، اور آئے جب پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی امپورٹنٹ پوائنٹ، اب دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں. دیکھیے، جو لوگ دنیا کی چاہت رکھتے ہیں ہم انہیں کچھ دنیا دے دیتے ہیں. کچھ مطلب ان کی کچھ حصہ دنیا کا ان کو دے دیتے. وہ لوگ جو ہے وہ چیز حاصل کر لیتے. دنیا کی محبت رکھنے والے، جاب ہے، ہیلتھ ہے، اولاد ہے، پروموشن ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ بولے کچھ ہم دے دیتے. مگر آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے. جو آخرت کی طلب رکھتے، آخرت کا ثواب چاہتے، ان لوگوں کو ہم دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی. اور احسان ماننے والوں کو بس جلد نیک بدلہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ادھر؟ مسئلہ کیا ہے کہ بھائی جو دنیا کی چاہت رکھنا کیا غلط بات ہے؟ آپ کو اچھا کھانا کھانے کی چاہت ہے، کیا غلط بات ہے؟ آپ کو بریانی کھانا دل بولتا، آپ کو کپڑے پہننا بولتا، یہ کار چلانا بولتا، آپ کے بچے بڑے اسکولس میں پڑھنا دل بولتا، چاہت ہے، کیا غلط مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نیگیٹو طریقے سے بول رہے. جو دنیا کی چاہت رکھتے، ان کو تڑپتے، ان کو ہم دنیا دے دیتے مگر آخرت میں کچھ نہیں. اور جو آخرت کی محبت کے لیے جیتے، ان کو ہم آخرت بھی دیتے اور دنیا بھی اگر ضرورت پڑی تو دیتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی نیگیٹو طریقے سے بول رہے کہ دنیا کی محبت رکھنے والوں، دنیا کے دیوانوں، دنیا کی چاہت رکھنے والوں، ہم صرف تم اتنا تڑپ رہے تو ہم تمہاری دنیا دے دیں. تمہاری آرزو کیا ہے ہم دے دیتے دنیا میں، مگر آخرت میں کچھ نہیں ملنے. کیوں ناراض ہو رہے اللہ تعالیٰ؟ دنیا کی چاہت کیا غلط بات؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نہیں چاہ رہے تھے؟ اولاد کو نہیں چاہتے تھے؟ اچھا کھانا نہیں پسند کرتے تھے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا،
बकरी का लेग पीस बहुत पसंद था, कुछ खास डिशेस, हलीम की जैसी डिश थी बहुत पसंद थी, कद्दू, गोल वाला कद्दू बहुत पसंद था, शौकीन थे उस चीज। परफ्यूम पसंद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, घोड़े पसंद थे, अच्छे घोड़े चलाना, अच्छे कपड़े मिले तो पहनते थे। तो क्या प्रॉब्लम है, दुनिया की चाहत रखने में क्या मसला है? अब आपके अंदर भूख पैदा होती तो आपको खाना दाना दिल बोलता, तो आपको खाना लाए तो मजा आता खाना खाए तो भूख तो अल्लाह ही दिया। खाने की भूख, जब प्यास की भूख, खाने की भूख सब लगती तो अल्लाह ताला इससे भूख पैदा कर रहा, तुम पैदा कर रहे क्या? अल्लाह ताला जिस्म में से पैदा कर रहा, इसलिए तुमको खाना लाओ बोल के बोलते और खाना पका के कोई ला के देते, रेस्टोरेंट में या बीवी ला के देते, आप खाते। तो अल्लाह ताला इतने नेगेटिव तरीके से क्यों देख रहे, इतना तंजिया तौर पे बोल रहे? दुनिया हमारे अंदर, तो मैं दुनिया दे देता हूँ तुम्हारे, कुछ दे देता हूँ क्योंकि तड़प रहे तुम इस तरीके से, मगर आखिरत में कुछ नहीं देते। गुनाह क्या है, गलत बात क्या है, गलत बात क्या है? अल्लाह ताला बोले वही तुम्हारा मकसद है जीने का, प्राइमरी फोकस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चाहत है। ऐसा वैसा करके अल्लाह से मैं कैसा तो भी गिड़गिड़ा के दुआ मांग के कैसा तो भी मैं हासिल कर लूं, इतना डेस्परेटनेस, इतनी दीवानगी, इतना जुनून दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह ताला एक्सेप्ट। दुनिया की मोहब्बत कुछ हद तक थी, मगर वही तुम्हारा इबादत का जरिया बन गया, उसी के लिए इबादत कर रहे, उसी के लिए खैरात कर रहे, उसी के लिए तहज्जुद कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो आपको जॉब नहीं लग रही, अब आप नमाज पढ़ रहे एक ही माइंड से, जॉब लग, रोजे रह रहे, जॉब लग, और तहज्जुद कर रहे, कुरान पढ़ रहे, फैला रहे, सब कर रहे सिर्फ इसके लिए कि अल्लाह राजी होना, राजी होते मेरे को क्या दे देना, जॉब, या मेरे को गरीब निकाल देना, या मेरे तमन्नाएं पूरे कर देना, या मेरा लाइफस्टाइल अच्छा कर देना, मेरी सेविंग बढ़ जाना। यही मकसद के खातिर तुम अल्लाह की इबादत कर रहे और अल्लाह को राजी कर रहे इसके लिए ताकि अल्लाह खुश होके ये मेरे को दे दे, वो अल्लाह ताला को पसंद। अल्लाह ताला बोल रहे तुम मेरी इबादत करो क़यामत, जन्नत के खातिर, मेरे से मिलने के खातिर, मेरा चेहरा देखने के खातिर। क़यामत के दिन जन्नत से भी बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम? लोग बोलते हैं जन्नत सबसे ऊंची चीज है, जन्नत से भी बेहतरीन चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे कि अल्लाह को देखना। अल्लाह इतने खूबसूरत है, इतने प्यारे हैं कि अगर अल्लाह को देख लिए, वो भी हर कोई नहीं देख सकता, और कई लोग, कई जन्नती बहुत दूर से देखते हैं, मगर जो टॉप के जन्नती है उनको सबसे बड़ा तोहफा क्या मिलता है मालूम? जन्नत में जाना सबसे बड़ा तोहफा नहीं, उससे बड़ा तोहफा है अल्लाह का चेहरा देखना। और किस तरीके से नूर रहेगा, क्या रहेगा, वो तो अल्लाह ताला डिस्क्राइब भी करे तो हमारे इंटेलिजेंस को समझ में नहीं आता, मगर अल्लाह ताला वो मोहब्बत, सेल्फलेस मोहब्बत चाह रहे, बगैर मकसद अल्लाह की मोहब्बत चाह रहे। दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए एक नया टेक्निक बन गया अल्लाह की इबादत। तो अल्लाह की इबादत का मकसद दुनिया हासिल करना नहीं है, अल्लाह को हासिल करना, अल्लाह को खुश करना है बेलौज, बगैर कोई मकसद। हाँ, उसके करते दौरान कभी जरूरत पड़ी तो कभी दुआ कर लिए, जॉब के लिए कोई मसला नहीं है, हम जॉब के लिए दुआ कर सकते, औलाद के लिए दुआ कर सकते, मगर इबादतें, खैरात, हर चीज सिर्फ वही मकसद से करे, वो अल्लाह ताला को पसंद, वो अल्लाह ताला नाराज। ये बोल रहे मतलबी मोहब्बत है, मतलबी बोलते ना, बेलौज नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत हम बेलौज करना, तो फिर जॉब के लिए कहीं नहीं दुआ करना, गरीबी हटाने के लिए दुआ करना, अल्लाह से करना, मगर वही हमारा सोल पर्पस नहीं होना, वो सेकेंडरी रहना। कभी दिल बोला तकलीफ हद से ज्यादा चले गई, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, हाथ उठा के दुआ मांग लो, अल्लाह बोल रहे कोई मसला नहीं। वैसे भी तो मेरे पास सिर्फ इसी चीज के लिए तो नहीं आए, अल्लाह के पास हम जा रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, अपनी जिंदगी का मकसद समझ, जन्नत की तरफ जाने की, वो रास्ते पे चलो। कभी बीच में भूख लगी तो हाथ उठा के दुआ मांगो, अल्लाह ताला खाना भी देते। मगर ये जो दुनिया की बेहद चाहत की मोहब्बत है ना, ये इंसान को फना कर देती, उसके लिए उन्हें बखीली करता, कंजूसी करता, झूठे इल्जाम लगता, पैसे डुबा देता, क्या नहीं कर देता अंधी मोहब्बत। तो ये दुनिया की चाहत को अल्लाह ताला जो है रिजेक्ट कर रहे, और उससे कंपेयर कर रहे उन लोगों को, किससे कंपेयर कर रहे हैं? आखिरत का सवाब चाहने वाले। तो मतलब आखिरत का सवाब चाहने वाले ये नेक लोग हैं। ये लोगों की खासियत क्या है? ये लोग कभी भी कुछ देते तो सामने वालों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। किससे एक्सपेक्ट करते हैं? अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं। और अल्लाह से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिटर्न में दुनिया की कामयाबी नहीं चाहते, आखिरत का सवाब। तो ये अल्लाह ताला को पसंद है लोग। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात को कबूल करते क्योंकि इनकी इबादत जो है आखिरत के सवाब के लिए।
تو مطلب دنیا کی ثواب، دنیا کا فائدہ عبادت کر کے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. میرے کچھ دوست تھے 10-15 سال پہلے جب میں قرآن پڑھا رہا تھا، تو جاب نہیں لگ رہی تھی، تو ہم لوگ سمجھا قرآن کلاسز جوائن کر لیں گے، تھوڑا نماز پڑھ لیں گے، جاب لگ جاتی. بول کے مگر جاب لگی نہیں. بولے کیا بھائی ہم 4 مہینے قرآن کلاسز آئے، کیا ہوا جاب نہیں لگ رہی بھائی؟ بولے تو آپ اچھا نہیں پڑھا رہے. میں بولا میرے اچھے پڑھانے سے مطلب نہیں ہے، آپ عبادت اللہ کے خاطر کرنا، مطلب ہی نہیں رہنا. اللہ کے لیے بے لوز عبادت کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کلوز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے وہ ارریلیونٹ ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس چیز. تو یہ آخرت کے ثواب چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ملے نہ ملے آپ کی عبادت نہیں رکتی. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دیا تو آپ اللہ کی بات کنٹینیو کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تم الٹیمیٹم دے دیے، دیکھو بھائی 3 مہینے سے قرآن کلاسز کی ہوں، جاب نہیں لگ رہی، اب اور ایک مہینہ ہے، اور ایک مہینے میں لگی جاب، نہیں تو میں تو قرآن کلاسز چھوڑ دینے والا ہوں. کیونکہ ہم قرآن کلاسز آئے صرف جاب کرنے کی یا پروموشن حاصل کرنے کے لیے یا پراپرٹی خریدنے کے لیے، نہ آئے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ مقصد نہیں ہو سکتا. آخرت کا ثواب حاصل کرنا دنیا میں دے دیے، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرنا شروع کرے تمہارے سے اور تمہاری تکلیف پہ رحم کھائے اور کچھ حالات بدل دیے، تو اللہ کی مرضی. پر وہ مقصد سے نہیں جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند. بے لوز ہونا چاہیے، بغیر ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے. اور انسان کو بھی مدد کر کے کیا بولتے بھائی انہیں شکریہ بولتا، کسی کو پیسے دیے انہیں شکریہ بول کے دیا، آپ بولتے نہیں شکریہ نکو، اس کا جزا اور خیر اللہ دینے والا ہے، اللہ سے لیتے ہم، اور ثواب جو ہے آخرت ثواب چاہتے، آپ سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں چاہتا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند. تو وہاں کیا کرتے، مدد کرے آدمی کو، پھر اس کو بے عزت کرتے، اس کو گناتے، اس کو یاد دلاتے، بولتے یاد ہے میں جب دیا تھا تیرے کو پیسے دیے تھے تیرے پاس، میں چاول کا تھیلا دلایا تھا. تو تم پھر آخرت کا ثواب نہیں چاہ رہے، آدمی سے چاہ رہے، اس سے تم واہ واہی لوٹنا چاہ رہے، انہیں تمہارے سامنے جھک کے پیٹ میں سلام کرنا، انہیں تمہارے سامنے آتے کھڑے ہو جانا، چیئر کے اوپر سے بیٹھیے بلکہ اپنا چیئر دینا، یہ آپ ایکسپیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. آخرت کا ثواب چاہنا، اللہ کے ذریعے ایکسپیکٹ کرنا. اس سے کیا ہوتا، انسان کی قربتی کم ہو جاتی، انسان کو ستانا بند ہو جاتا اور نیکی برباد ہونے سے بچ جاتی. اس لیے نیکی بھی جب کرتے کسی انسان کو، ضرورت مند کو، بیوہ کو، یتیم کو، یسیر کو، پڑوسی کو، ہر چیز کو کرے. جب آخرت کا ثواب طلب کرنا مگر انسان سے طلب نہیں کرنا. انسان سے طلب کرے تو پوری نیکی کم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیے دنیا کی چاہت اور آخرت کے ثواب کی چاہت. یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری ہے، یہ دونوں کو بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا دیے. یہ ڈفرینسیشن نہیں سمجھ کے تم کتنے بھی نماز روزے بھی پڑھو، وہ آسمان تک اللہ تک نہیں پہنچتے، کیونکہ اس کو بولتے نیت تمہاری صاف نہیں ہے. بولتے نا پیورٹی آف انٹینشن بہت ضروری ہے. اس لیے بار بار اس کو ہم لوگ چیک کر لینا. یہ ٹاپک میں پہلے بھی ریز کر چکا، مگر کئی بار پھر اس کو یاد کرنے سے ٹاپک اچھی فریش ہو جاتی. اس لیے ہمیشہ ہر اعمال کرنے سے پہلے ہم قرآن کلاس میں کیوں آئے، ہم تفسیر کیوں پڑھ رہے، ہم تہجد کیوں پڑھ رہے، ہم ذکر کیوں کر رہے، ہم لوگوں کو مدد کیوں کر رہے، ہم لوگوں کی تکلیفات کیوں دور کر رہے. کیا ہم کو مقصد ہے کچھ اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ریٹرن میں ہم کو کروڑ پتی بنا دینا، ہمارے کو رات امیر بنا دینا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو دنیا کی چاہت ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی چاہت میں انسان جو ہے بہت 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 غلط راستے پہ چلا ہے. تو اس کی ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ تنقید کرے. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہو گیا. تفسیر ختم ہو، ریکارڈنگ سٹاپ کر دو. ایک پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، اور کاشف بھائی تھے لاسٹ کلاس میں